अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में सबसे पहले मेरी एक बहुत क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है ईमान फ़ातिमा। उनकी आज बर्थडे है, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप मुझे विश कर दीजिएगा। उनकी दोस्त भी ये व्लॉग देखती हैं और वो भी ये व्लॉग देखती हैं मेरे, तो इसलिए वो चाह रही थी कि मैं उनको ज़रूर विश कर दूँ। तो ईमान फ़ातिमा देख लें, मैंने आपको विश कर दिया, मैं बिल्कुल भी भूली नहीं हूँ। खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज हम करेंगे फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे। अच्छा, उस दिन इतना कोई मज़ा आता है ना, और इतनी कोई रिलैक्सेशन होती है जिस दिन सब ने एक कोई नाश्ता करना हो, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि फ़ातिमा ने कुछ और खाना है, ज़ैनब ने कुछ और खाना है, क्योंकि इनको एग्स की डिफरेंट फॉर्म्स पसंद है। ज़ैनब को ऑमलेट पसंद है, फ़ातिमा को मीठा अंडा पसंद है, उसको फ्राइड एग नहीं पसंद या बॉयल एग पसंद है। तो मतलब, और हस्बैंड ने कुछ और खाना होता है, तो इस वजह से ना सबकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, तो सबके लिए मुझे अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ता है। और उसमें ये होता है कि थोड़ी एफ़र्ट लगती है, लेकिन ये कि मैं अपनी मर्ज़ी इम्पोज़ नहीं करती किसी पे। जैसे ही जिसको जो पसंद है उसको उसी तरह का नाश्ता बना के देती हूँ, क्योंकि दिन का स्टार्ट ही अगर अच्छे ब्रेकफास्ट से हो तो फिर ये होता है कि सारा दिन अच्छा बच्चों का गुजर जाता है। और ब्रेकफास्ट सॉलिड होना चाहिए, बच्चों की पसंद का होना चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चे फिर खुशी खुशी खा पी लेते हैं और काफ़ी फिर उनका टाइम गुजर जाता है। तो लेकिन आज ये हुआ कि दोनों से पूछा मैंने, तो उन्होंने फ्रेंच टोस्ट का कहा। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, कहते वो उन्होंने भी कहा कि चले मैं भी एक खा लूँगा, और मुझे तो लाइक पसंद ही है तो मैं फिर खा लेती हूँ। तो इस वजह से फिर सबके लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिए, साथ में मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली, और बस अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। तो बड़ी रिलैक्सेशन फ़ील हो रही है कि अच्छा जल्दी जल्दी बस नाश्ता बन गया। वरना सामने तो ये होता है बार बार फ्रैंक पैन धुल रहा होता है, क्योंकि किसी ने कुछ और खाना है, किसी ने किसी और तरह का अंडा खाना है, तो उसमें ये कि एफ़र्ट तो लगती है। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, इतना सा तो होता ही है जब घर में इतने ज़्यादा मेंबर्स हों, और जिनके ज़्यादा इससे भी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं ऑफ़ कोर्स उनको भी ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। इवन उनको तो लंच और डिनर में भी ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। खैर, यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। आज मैं अपनी डिस्कशन का स्टार्ट करती हूँ। जो कल मैंने टॉपिक छेड़ा था कि आप अपने इन लॉज़ के साथ किस तरह ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह उनके साथ डील कर सकते हैं। तो देखिए, कल मैंने स्टार्ट किया था न्यूली वेड लड़कियों से कि उन्होंने कैसा स्टार्ट लेना है। थोड़ा सा मैं इस व्लॉग में भी बता दूँ ताकि उन लोगों को आइडिया हो जाए जिन्होंने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा या जो नए हैं। तो न्यूली वेड लड़कियों के लिए मैंने एक सजेशन दी थी कि आप अपने जो लाइफ का स्टार्ट है, अपने ससुराल में जो आपने स्टार्ट करना है, वो इस तरह करें कि सब के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, और अपने घर के कामों में आप पार्टिसिपेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोशिश करें कि लें। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट जितनी आपकी बनती है उतनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, और सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखें। कोई कुछ कह भी दे, और कोई आपको किसी का बिहेवियर कैसा भी है, आपने उसके साथ अच्छे तरीके से रहना है, क्योंकि आपने अपनी इमेज अच्छी रखनी है। और इसके अलावा मैं आपसे यही बात कहूँगी कि डू गुड हैव गुड। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो एक दिन वो भी मजबूर हो जाता है, बेशक उसका रवैया जैसा भी हो, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे आपके इन लॉज़ हैं, सास हैं, नंदे हैं। आप जब सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे ना, सबसे पहले जब आपने किसी के साथ अच्छाई करनी है तो कोशिश ये करें कि वो अच्छाई अल्लाह ताला की खातिर होनी चाहिए, कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। उसके बाद जब आपने किसी के साथ अच्छा रवैया रखना है या अच्छा ही करना है किसी के साथ, तो उसका दूसरा जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो यही होती है कि हमारा इनर हमसे खुश है, लाइक हमारा ज़मीर खुश है। क्योंकि जो भी हो, आप किसी के साथ कैसा भी सलूक करते हैं, आपके अल्लाह के अलावा आपके इनर को होता है कि आपको पता होता है कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा करें तो अपने ज़मीर को राज़ी करने के लिए, सबसे पहले तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसके बाद ज़मीर को राज़ी करने के लिए कि भाई मैं अपनी तरफ से फुली सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से या अपने मैं बिहेवियर से, कि मेरा बिहेवियर तो अच्छा है, ठीक है। तो आपका जब ज़मीर आपसे राज़ी होगा ना, तो आप वो सेटिस्फाई होंगे। और अपने ज़मीर को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आपकी कोशिश होगी मैं इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा करूँ, मैं इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा करूँ। उसमें ये होगा कि जब आप अच्छा ही करेंगे तो
کوئی کتنا بھی برا ہو، ایک دن اس کو ایٹ لیسٹ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ تو، ہم یہ بھی کہہ لیں وہ بھی کہہ لیں یہ بھی کروا لیں تو آپ تو اچھا ہی بیہیو کرتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا نا ٹائم لگتا ہے اور آپ کو ٹف ٹائم لائف میں دیکھنا پڑتا ہے لوگوں کی وجہ سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل بھی چینج نہیں ہوتے، لیکن آہستہ 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 جب وہ آپ کا بیہیویئر دیکھیں گے تو ایک دن کوئی نہ کوئی ضرور مائل ہو جائے گا کہ آپ اچھی ہیں. اس کے علاوہ سب سے پہلے بات اللہ کی ہوگی، اس کے بعد آپ کے ضمیر کی ہوگی، اس کے بعد دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کسی کے ساتھ رہتی ہیں نا، جب آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں ان کو فیل ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہے، گھر کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں، فضول کسی کی شکایت بھی نہیں کر رہی، اور کسی نے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں. جب آپ کسی کو کوئی رسپانس ہی نہیں دیں گے کسی کی بھی بری بات کا، وہ ریکارڈ بھی نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ بات کی ہے. اس سے یہ ہوگا جب آپ کے خلاف کوئی پروف ہی نہیں کسی کے پاس ہوگا تو آپ کے ہسبینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی یہ چیز ضرور ایکسیپٹ کریں گے کہ بھئی میری وائف جو ہیں وہ تو کسی کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امیج جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ کی نظر میں بہت اچھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو امیج ہے، آپ دیکھ لیں گھر کے جو فرد ہوتے ہیں وہ تو جس طرح کے بھی ہوں، ان کی آپس میں ڈسکشنز بھی چل رہی ہوتی ہیں آپ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلیں ان کی تو ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے نا، ان کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اگری کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ. لیکن جب کوئی باہر کے لوگ آتے ہیں، جیسے سپوز آپ کے نیبرز آپ کے گھر آتے ہوں گے آپ کے ان لاز میں، اس کے علاوہ آپ کے جو گھر کے لوگ ہیں جیسے نندیں ہیں، دیور ہیں، ان کے ان لاز آتے ہوں گے، نندوں کے ہسبینڈز آتے ہوں گے، آپ کی دیورانیاں ہوں گی، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. لائک اوور آل اگر آپ سب کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں گی تو اس سے یہ امپیکٹ آئے گا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہم جب بھی ان کے گھر جاتے ہیں ان کا موڈ بہت اچھا رہتا ہے، یہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سرو کرتی ہیں، اور ہم نے کبھی ان کو کسی کی بات پہ برا رسپانس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو کبھی منہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لائک لوگوں کی نا جنرلی آپ کے لیے اچھی ایک امیج، ایک اچھی آپ کی پوزیشن بننا شروع ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ بھئی اس میں تو ہم نے کبھی کوئی برائی ہی نہیں دیکھی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے نا تو وہ جلدی ٹرسٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے آج تک یہ چیز فیل نہیں کی. تو ایسا ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ پاگل نہیں ہوتے، لوگ جج کرتے ہیں کہ ہر کسی کو جج کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جب آپ کو آپ کی پرسنالٹی میں اچھی باتیں ہوں گی تو وہ آف کورس آپ سے امپریس ہوں گے اور وہ سوچیں گے کہ بھئی ان کے ہم نے تو کبھی نہیں ان میں یہ چیز دیکھی. اور کسی کی بات، غلط بات پہ بھی ان کو یقین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آپ کی ایک پورے لائک سوسائٹی میں اچھی امیج بننا شروع ہو جائے گی. تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ 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 آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو ویلیو کرنا شروع کر دیں گے. اور انسان کرتا ہے جب آپ ایک روم میں رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، ایک گھر میں رہیں گے، ڈفرینٹ طرح کے کلیشز دیکھیں گے، ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز دیکھیں گے، اس میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ویلیو کرنا شروع کر دیں گے. ہاں یہ تھوڑا ڈیوریشن اس میں لگتی ہے، آف کورس کسی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا، ہسبینڈ جو ہیں دیکھیں ہم میں سے بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہسبینڈ کو پتہ ہے لیکن وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کی سائڈ لیتے ہیں. تو دیکھیں ہسبینڈس کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بیچارے پھنسے ہوتے ہیں ریلیشنز میں. آف کورس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں یا آپ کی غلطی نہیں ہے یا آپ کا بیہیویئر سب کے ساتھ اچھا ہے، لیکن سم ٹائمز اپنے پیرنٹس کو جھٹلانا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وائف کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، اسٹینڈ ہی نہیں لیتے. دیکھیں پیرنٹس کے خلاف اسٹینڈ لینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ یہاں پر ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب وہ ایک عدل قائم رکھیں گے گھر میں تو یہ کلیشز نہیں آئیں گے. آپ کو چاہیے، ہسبینڈس کو چاہیے کہ وہ ہر انسان کو اس کی جگہ پہ رکھیں. دیکھیں جب شادی کر کے ہم کسی لڑکی کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں تو آف کورس وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب آپ نے ایک نکاح اس سے پڑھا ہے، ایک یہ بڑی ہی پاکیزہ چیز ہے، تو پھر اس کی ہر کمفرٹ کی اور ڈسکمفرٹ کے رسپانسبل آپ ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو لڑکوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے، اب جو مجھے لیڈیز سن رہی ہیں ٹھیک ہے، ان کے چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ ان کو سکھائیں کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے فلفل کریں. دیکھیں جو وائف ہوتی ہے وہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہسبینڈ کو چاہیے کہ آف کورس
عدل قائم رکھے ہر چیز میں. کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا اچھی بات نہیں ہے. اب وہ چاہے وہ پیرنٹس کی سائڈ لینے میں ہو، وہ چاہے وائف کی سائڈ لینے میں ہو، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں. اس طرح رشتے خراب ہوتے ہیں. گھر میں ایک اصول طے کر دینا چاہیے کہ بھئی ہر انسان کو اس کی پراپر پلیس ملے گی، اس کے اوپر پراپر رسپیکٹ ملے گی، پراپر کمفرٹ ملے گا. اور یہ گھر کے نا مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مرد بیچارے کوائٹ ہوتے ہیں، بیچارے نہیں پھر کہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ پھر عورتیں ہی رول کر رہی ہوتی ہیں. ان گھروں میں بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جس گھر میں ایک مرد ہولڈ لے لیتا ہے، وہ ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھے، بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھے، تو مسئلے بڑے حد تک سولو ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے پھر آپ کو سیپریٹ ہی ہونا ہے، ضروری نہیں ہے پھر آپ کو الگ ہی رہنا ہے، یا آپ کو گھر میں کلیشز ہی کرنے ہیں، یا کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہونے دینا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ایک اصول طے کر لیں. جو اصول بیٹیوں کے لیے ہو وہی بہوؤں کے لیے ہو، جو بیٹوں کے لیے ہو وہی دامادوں کے لیے ہو، جو پیرنٹس کے لیے ہو وہی مطلب ان لاز کے لیے ہو. اس طرح سب اگر آپ اپنے گھر میں رولز بنا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت آسانی ہو جائے گی. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ ہر انسان یہ سوچ لے کہ بھئی میں نے اچھا کرنا ہے، آگے سے جیسا بھی رسپانس ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سے معاملے سولو ہو سکتے ہیں. آپ خود بھی اس سے پازیٹیو رہتے ہیں، آپ میں ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ جب آپ نے اللہ سے ہی ہر چیز ریلیٹ کر لی تو پھر آپ کو دنیا کے یہ رشتے ناتے، دنیا کے یہ اپس اینڈ ڈاؤنز پھر کوئی میٹر نہیں کرتے انسان کے لیے. جیسے میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے. آف کورس اسٹارٹ میں مجھے ہوتا تھا کہ نہیں لوگ ویلیو کریں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب ایک سرٹن ایج میں آ کے انسان کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اچھی کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی زندگی اچھی کر دیں. تو بس اس میں پھر یہ کہ اتنی سیٹسفیکشن مل جاتی ہے یہ سوچ کر ہی. اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے جیسا گمان رکھیں گے میں آپ کو ویسا ہی ملوں گا. تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھیں گے نا ویسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ. ہم اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہی ملے گا. تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بس اچھا گمان رکھیں، اپنی لائف میں نیکی کے بیج بوئیں، دوسروں کے ساتھ دوسروں کے بارے میں ہیلپ فل رہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پھر وہی فصل کاٹیں گے جو آپ نے بیج بوئے، تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی اچھا ہی ملے گا. اور اچھوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے ہی معاملے ہوتے ہیں. میرا یہ بہت بڑا یقین ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو آزمایا ہوا ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے ہی معاملے ہوتے ہیں. آپ کو بہت سی نیگیٹیوٹی اور بہت سے لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ اگر آپ اچھا چلتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ چلتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریوارڈز اچھے ملتے ہیں، آپ کی لائف بڑی اچھی سیٹ چل رہی ہوتی ہے. جب ہم نیگیٹیوٹی میں گھس جاتے ہیں، دوسروں کو جھکانے میں گھس جاتے ہیں، دوسروں کو ہم ہرٹ کرنے میں کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا میں نے بھی اس کو ڈبل ہرٹ کرنا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی میں آپ اتنے بزی ہو جاتے ہیں، اپنی لائف کی پروڈکٹیوٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے، پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ بس اپنا کام کریں، اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنائیں، یہ سوچیں کہ میری ذات سے کس چیز کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو فائدہ پہنچائیں اور ریوارڈ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور آپ کو اچھا ریوارڈ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا، ضرور ملے گا. تو میری لائف کا تو یہی گول ہے اور الحمدللہ میں اسی پہ عمل کرتی ہوں. اور آپ یقین کریں کہ جب میں یوٹیوب پہ نہیں تھی اور میں کچھ دنوں کے لیے ڈپریس ہو گئی تھی کہ میں میری لائف کا کیا مقصد ہے، ہم اتنا آئسولیٹڈ یہاں پہ رہتے ہیں گھر میں، تو میری لائف کا کیا مقصد ہے، میں تو کسی کو کچھ اچھا کر ہی نہیں رہی. تو لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ نہیں، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، اگر میں ان کا اچھا براٹ اپ کر دوں گی، ان کو اچھا پڑھا لوں گی، ان کو اچھی ان میں باتیں میں ڈال دوں گی، تو پھر یہ آگے سے پھر یہ بھی ایک ایک پوری نسل چلائیں گی. تو پھر مجھے تو صدقہ جاریہ مل گیا نا، پھر میرے لیے تو یہی سیٹسفیکشن ہے. اس کے بعد جب سے میں نے یوٹیوب شروع کیا ہے، آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کے کمنٹ سے، آپ کی باتوں سے، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لائک میں آپ کو کچھ کمنٹس سناتی ہوں. ایک لیڈی نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بڑی ہوں لیکن میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. لائک میرے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ولاگ جو ہے ہمارا ڈے بنا دیتا ہے.
آپ کے व्लॉग سے ہمیں بڑی انرجی ملتی ہے, آپ سے ہم نے یہ سیکھا, آپ کی وجہ سے میں صبح صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں. اس طرح کے جب کمنٹس آتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں کہ یار میری زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو گیا. لائک اگر میں کسی 1-2 لوگوں کا بھی فائدہ کر رہی ہوں تو الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں, کیونکہ آف کورس میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا کہ میں ایک اچھا کاز پورا کر رہی ہوں. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو ولاگنگ ہے, میں نے آف کورس پرائمری میرا مقصد یہی تھا ارن کرنا, لیکن اب وہ سیکنڈری ہو گیا ہے. اب میرا مطلب اب میں وہ سوچتی بھی نہیں ہوں. اب مجھے یہی ہوتا ہے کہ بس میرے ویورز ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوں گے, ان کو یہ ٹاپک ہے, کسی کی یہ ہیلپ کر دوں, پھر ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہمیں جی یہ ولاگ چاہیے, ہمیں یہ آئیڈیا چاہیے, آپ بنا دیں اس پہ ولاگ. تو پھر میں اس طرف لگ جاتی ہوں. تو خیر آج کی ڈسکشن جو ہے یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر میں اب اسٹارٹ کروں گی یہ ڈسکشن. یہاں پر میں نے بنائی تھی آلو اروی کا سالن. یہ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے, انہوں نے ایک دفعہ کسی ڈھابے پہ کھایا تھا اور ان کو یہ بہت پسند تھا اس طرح کا لائک آلو اروی کا سالن. تو میں ان کے لیے اکثر بنا دیتی ہوں, اور ساتھ میں نے بنا لیے 2 پراٹھے, کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ آج نا میں اس کے ساتھ پراٹھا کھاؤں. بچوں کے لیے میں نے ایگ بنا لیا ہے, کیونکہ اگر ان کو آلو اروی کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا تو چلے ایگ ایک آپشن ہے, تو بچوں کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا بہت کوئی گھر سے ہی ان کو آپشن دے دینا چاہیے. بہت آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ نہیں کرنے کے میں خلاف ہوں, لیکن اتنا سا ہم مینج کر سکتے ہیں. لیکن فاطمہ نے شوق سے کھا لیا تھا, زینب کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا ٹیسٹ, تو پھر زینب نے ایگ کھا لیا تھا. یہاں پہ بج گئے ہیں جی 7, اور ابھی ہسبینڈ کی کال آئی کہ آپ لوگ ریڈی ہو جائیں, میں آفس سے نکل گیا ہوں اور ہمیں کسی دعوت پہ جانا ہے. تو یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. مجھے ان پہ بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اچانک مجھے بتا دیں کہ ہاف این آور میں ریڈی ہو جائیں, ہم نے کہیں جانا ہے. تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ پری پلان چلتی ہوں. میں کسی بھی کوئی بھی اگر ایونٹ ہے, کوئی بھی کہیں پہ بھی جانا ہے, تو میں 2-3 دن پہلے سے اس کی تیاری کر لیتی ہوں. جب اچانک سے مجھے کہتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑا وہ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں پینک ہو جاتی ہوں. لیکن خیر الحمدللہ کپڑے ریڈی ہیں, اور کپڑے پہلے سے پریس کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی جانا ہے نا, پھر آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں. اور لکیلی میں نے ابھی تقریباً 6 بجے کے قریب تینوں کو, آج کیونکہ آئلنگ کی تھی تو میں نے تینوں کو شاور دلوا دیا تھا, تو یہ بالکل فریش تھیں. اب بس میں رہ گئی ہوں جو میں نے شاور لینا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہسبینڈ آ جائیں گے کپڑے پہن کے ریڈی ہو کے, تو پھر ہم لوگ نکل جائیں گے دعوت کے لیے. تو What are you doing? You have to clean up. We have to go. Baba's friend home. اچھا چلے کلین اپ کریں جلدی سے, میرا پیارا بیٹا جلدی سے. زینب آتا کی ہیلپ کرے کلین اپ کرنے میں. وی ہیو ٹو گو, اوکے, کلین اپ کرنا ہے. پہلے کلین اپ کر لینا, پھر ڈرا کر لینا. اور گھر تو نیٹ اینڈ کلین ہے, اللہ کا شکر ہے. اور بس تھوڑا سا کچن کو اب میں کر لوں وائنڈ اپ. جانے سے پہلے میں کچن کو تھوڑا کلین کر لوں, برتن شرتن دھو لوں. میں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے جب ساری کلیننگ کر لوں گی تو پھر اکٹھے ہی برتن دھو لوں گی, لیکن اب پہلے برتن دھو لیتے ہیں. اور جی بیٹا, واو کیوٹ, ویری نائس. چلیں جائیں کھیلے. اچھا نہیں, وہ کلین اپ کریں پہلے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے کرتے ہیں تھوڑا کلین. الحمدللہ گھر تو نیٹ اینڈ کلین تھا, کپڑے بھی ہمارے ریڈی تھے, اور جلدی سے میں نے شاور لے لیا جب ہسبینڈ کی کال آئی تھی. اور بس اب ہم سب جیسے ہی وہ ہسبینڈ آ جائیں گے میں اس وقت بچوں کو کپڑے پہناؤں گی, کیونکہ بچے جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ تھوڑے میسی کر لیتے ہیں. تو اس لیے جیسے ہی وہ آئیں گے میں پہلے بچوں کو کپڑے پہناؤں گی, پھر خود کپڑے پہنوں گی, تھوڑا سا بس ٹچ اپ کروں گی لائک فیس کو, جو میں کرتی ہوتی ہوں, جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میری کیا روٹین ہے کہیں پہ بھی آنے جانے کی. تو وہ کر کے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ گھر سے نکلیں گے. آج ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ ہسبینڈ آف کورس تھوڑا لیٹ ہی آئے تھے, آلموسٹ ان کو 8 o'clock ہو گئے تھے. پھر جیسے ہی وہ آئے ہم لوگوں نے ریڈی ہوا, اور اس کے بعد پھر ہم گھر سے نکلے تھے. اور جانا بھی تھا ہمیں اسلام آباد, G9 میں ہمیں جانا تھا. تو اس وجہ سے پھر یہ کہ وہ وہاں جاتے جاتے بھی ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے.
تو یہ میں نے یہ دوپہر کے لنچ کے اور میری چائے کے برتن ہیں میں نے واش نہیں کیے تھے، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ آج میں کلین کروں گی کچن، کیونکہ کل میں نے کلین کیا تھا اوپر والے کیبنٹس کو اندر سے، آج میں نے کرنا تھا باہر سے، اور کچن کی والز وغیرہ صاف کرنی تھی، لائک کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی. تو میں نے سوچا تھا کہ آج ہی میں سارے کچن کو نیٹ اینڈ کلین کر دوں گی، اور یہ کام میں کروں گی شام کو، کیونکہ دوپہر کے وقت بہت کچن میں گرمی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے کام کو نا اپنے اوپر ظلم کی طرح نہیں کرنا چاہیے، کام بڑا فلیکسیبل ہو کے کرنا چاہیے، ایزی وے میں کرنا چاہیے، جس ٹائم آپ کو سوٹیبل لگے اسی ٹائم پہ کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ابھی کرنا ہے تو کرنا ہے. تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں شام میں کروں گی، تاکہ تھوڑا سا کچن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور بچے بھی اپنے دھیان میں لگ جائیں، ان کے بابا بھی آ جائیں گے تو تھوڑا وہ بھی ان کو بزی کر لیتے ہیں، تو میں آرام سے کلیننگ کر لوں گی. لیکن وہ پھر آج پلان اچانک سے یہ والا بن گیا، تو پھر یہ ہے کہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ کل کر لوں گی. اور یہ کہ کچن کو کل میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں وائنڈ اپ کر لوں، لائک اس کی پوری ڈیپ کلیننگ کر کے، تو ایٹ لیسٹ کچن کی مجھے سیٹسفیکشن ہوگی، کچن جو ہے وہ کلین ہو گیا. تو اس کے بعد پھر رومز کریں گے، لیونگ ایریا کریں گے، تو اس طرح کی چیزیں کریں گے. خیر یہاں پر کچن جو ہے وہ میں نے نیٹ اینڈ کلین کر لیا تھا، وائنڈ اپ کر لیا تھا. اس کے بعد مجھے رکھنا تھا جو سالن وغیرہ ہوتا ہے، جو دوپہر میں نے سالن بنایا تھا، اس کو میں نے سوچا کہ میں فریج میں رکھ دوں، کیونکہ آف کورس اب وہ کھایا نہیں جائے گا، وہ کل کام آ جائے گا. کل پھر میں یہ کروں گی کہ کچن کی کلیننگ کر لوں گی، اور یہ والا جو کھانا ہے کل میں کھانا نہیں بناؤں گی، بچوں کے لیے بس کچھ بنا لوں گی، لیکن اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ نہیں بناؤں گی. پھر ہم یہی اس کو ختم کریں گے، اور یہ ہے کہ میری کلیننگ مجھے آسانی ہو جائے گی کل، کیونکہ مجھے کوکنگ نہیں کرنی پڑے گی. تو بس اس کو میں نکال رہی تھی برتن میں نے سوچا کہ اس کو بھی میں جلدی سے دھو دوں، تاکہ برتن جو ہے نا میکسیمم جو ہیں صاف ہو جائیں، اور میرا جو کام ہے نا ختم ہو جائے، اور میں سیٹسفائیڈ بالکل ہو جاؤں، گھر آئیں واپسی پہ تو بس ریلیکس کریں. تو بس برتن بھی دھو لیے تھے میں نے، کچن جو ہے میرا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا. دودھ کی دیگچی باہر پڑی ہوئی ہے کیونکہ دودھ ابھی گرم تھا، تو میں نے سوچا کہ جاتے ہوئے بالکل اینڈ پہ اس کو میں رکھوں گی. اور ہسبینڈ بھی آگے تھے. اب کرنا یہ ہے کہ میں نے بچوں کے کپڑے نکالنے ہیں، ان کو ریڈی کرنا ہے، اور اس کے بعد خود ریڈی ہوں گی، اور آپ کو پھر میں ریڈی ہونے کے بعد پھر دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہماری تیاری ہوئی ہے. اور ہاں یہ دیکھیں میں نے اس روم کی پہلے بھی آپ کو حالت دکھائی تھی، اور ابھی بھی فاطمہ نے اس کا فاطمہ اور زینب نے دونوں نے مل کے کلین اپ کر دیا الحمدللہ. ادھر سے سارے ٹوائز وغیرہ انہوں نے اٹھا دیے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین کر دیا. تو میں نے سوچا کہ اتنا سا پارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ بچوں کو اگر وہ میس کریں تو ان کو کہیں کہ کلین اپ بھی آپ نے کرنا ہے. اور اس نیل پینٹ کا مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا کلر ہے. تو بیسیکلی یہ میں نے لوکل مارکیٹ سے لیا تھا، بحریہ میں رابی سینٹر ہے، وہاں پہ ایک لوکل کاسمیٹک کی شاپ ہے، وہاں سے میں نے یہ کلر ایسے گزرتے نا میری نظر اس پہ پڑی، مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے یہ لے لیا. یہ بڑا ہی پیارا پنکش سا کلر ہے. اس کا کوئی نمبر نہیں ہے، بس یہ موڈ لو کے نام سے ہے، اس کا کوئی نمبر بھی نہیں ہے، اور یہ برانڈ بھی میں نے کبھی نہیں سنا. بس جاتے جاتے یہ نیوڈ کلرز میں آتا ہے، پنک سا کلر، اور یہ نیلز پہ لگنے کے بعد بہت پیارا لگتا ہے. اور سمرز میں اس طرح کے کلرز بہت پیارے لگتے ہیں، اور آپ کی سکن کو، آپ کے کمپلیکشن کو نا نکھارتے ہیں. اور لائک اپلائی کرنے سے اس کا ایک کوڈ اس طرح لگتا ہے بڑا ہی لائٹ، اور میں اس کا ڈبل کوٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ ایک کوٹ کرنے سے نا نیلز تھوڑے سے نظر آتے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا پھر ڈبل کوٹ کر لیتی ہوں. لیکن یہ کہ اس سے ہاتھ اتنے نکھرے اتنے پیارے اور نازک سے بڑے پیارے لگتے ہیں. اور یہ ہے جی جناب ہماری پیاری ڈریسز، ہم نے یہ پہنے ہیں. زینب فاطمہ کی ڈریس مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے میں جہاں پہ بھی جاؤں ان کو یہی پہناؤں. تو خیر میں ان کو یہی والی شرٹس آج پہنائی ہیں، ساتھ پینٹس پہنائی ہیں، نئی پینٹس میں لے کے آئی تھی وہ پہنائی ہیں. زینب نے اپنا کالر خراب کیا ہوا، بعد میں نے اس کا ٹھیک کر دیا تھا. اور ایزا کو میں نے یہ والا ڈریس پہنایا، اور خود میں اس طرح کی لگ رہی ہوں. میں نے جو میں نے کاجل لگایا آنکھوں پہ، ہلکا سا بلش لگا لیا ہے، لپسٹک لگا لی ہے، سن بلوک لگایا ہے، بال ہلکے سے اسٹریٹ کر لیے، اینڈ دیٹ از اٹ. اور ڈریس میں نے یہ جنریشن والا پہنا ہے. یہ نا ڈریس مجھے اتنا کوئی حسین لگتا ہے نا، اور اس میں خود کو بھی بڑی اچھی لگتی ہے. اس وجہ سے میری یہی کوشش ہوتی ہے اگر کسی نئی جگہ پہ جا رہی ہوں، ان کے گھر فرسٹ ٹائم جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ڈریس پرفیکٹ رہے گا. اور یہ میری ہے اوور آل لک.
اور ساتھ میں نے پہنا ہے کھسا اس ڈریس کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے اور کمفرٹیبل بھی لگتا ہے. بس اب ہم نکلیں گے, ہم لوگوں نے نکلنا ہے, کافی لیٹ ہو گئے تھے, اب نکلیں گے. اس کے علاوہ رستے میں بس ایک جگہ رکنا ہے, ان کے گھر کچھ سویٹس لے کے جانی ہے, تو دیٹس وائی ہم تہذیب رک گئے تھے. اسلام آباد ہم پہنچ گئے تھے. یہ G11 کا تہذیب ہے. یہاں پر ہم سب سے پہلے جب اسلام آباد آئے تھے تو G11 میں یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے, اور اس مرکز سے ہماری اتنی میموریز ریلیٹڈ ہے نا کہ میں یہاں پہ آئی اور میں کھو ہی گئی. اور اتنا میں اپنے ہسبینڈ سے کہی تھی, یاد ہے ہم یہاں یہ کرتے تھے, یاد ہے ہم یہاں یہ کرتے تھے. تو لائک اتنا مزہ آیا, اتنا میں نے انجوائے کیا کہ میں نے سوچا کہ کسی دن یہاں پر آنا ہے اور صرف گھومنے پھرنے, لائک اس کو انجوائے کرنے آنا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کے گھر آ رہے ہیں یا اس طرح, تو صرف ادھر آئیں گے اور انجوائے کریں گے اور پرانی یادیں تازہ کریں گے. تو یہاں پر تہذیب پہ بھی ہم آتے تھے. اس کے علاوہ یہاں پر ڈی واٹسن ہے, وہاں سے ہم گروسری کرتے تھے. اور یہاں پر روایت ریسٹورنٹ ہے, وہاں پہ ہم بہت آتے تھے کھانا کھانے. یہاں پہ کافی چینجز بھی ہوئے ہیں, اور وہ دیکھ کے بھی میں حیران ہو رہی تھی کہ 2-3 سالوں میں کتنے چینجز ہو گئے ہیں. یہ ریسٹورنٹ نیا بن گیا ہے, تو اس طرح نا کافی زیادہ چینجز ہو گئے تھے. تو بس وہی دیکھ رہی تھی اور ان چیزوں کو دوبارہ میں یاد کر رہی تھی. پرانی یادیں آف کورس انسان کو بڑا پیچھے لے جاتی ہیں. اس کے بعد یہ پورا پلازا نیا بن گیا تھا. یہاں پہ صرف پارکنگ ہوتی تھی, ہم یہاں پہ اپنی گاڑی پارک کرتے تھے, اور اب یہاں پہ پورا پلازا بنا ہوا ہے. تو لائک بہت چینجز ہو گئے تھے. خیر بڑا ہی مزہ آیا. اسلام آباد سے مجھے ویسے بھی بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے مجھے اسلام آباد سے. اور اب ذرا دور آ گئے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد جانا میرا بہت اب کم ہو گیا. بہت 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد جایا جاتا ہے, وہ بھی کسی کام. لیکن یہ ہے کہ جب بھی جاتے ہیں نا تو میں تو بڑی فیسینیٹ ہو جاتی ہوں. اور یہ روایت ریسٹورنٹ ہے جہاں پر ہم اکثر کھانا کھانے آتے تھے, اور ہمیں ان کا کھانا بہت, آپ بھی کبھی اسلام آباد آئیں تو روایت پہ ضرور جائیں, ان کا کھانا بہت زبردست ہے. خیر آج کا ولاگ تو یہیں تک کا تھا. یہاں سے ہم نے لے لی سویٹس, اور بس ہم پھر ان کے گھر جائیں گے. ان کے گھر جا کے میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا بیکاز آف پرائیویسی. آف کورس ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں ولاگنگ کرتی ہوں, اور میں نے پھر اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھا کہ یا تو آپ کسی سے پوچھ کے بنائیں, اور کسی کی اجازت سے کے بغیر بنانا یہ بہت بری بات. تو اس وجہ سے پھر میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا. آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ, آج کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.